السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah. After a long time, I am seeing some very enthusiastic members of the Ummah. Alhamdulillah. We are all gathered here, as you all know, on the occasion of Isra and Miraj. And to understand the significance, inshallah, we will be enlightened in all its ramifications by a speech by Dr. Hafiz Haqqani Mia Qadri. But before we get to him, as usual, we try and warm you up for about a few minutes. And program is going to be as follows. Inshallah, we'll start with Tilawat al-Quran, and there'll be one or two nods. And as usual, our Imam Hafiz Haqqani Mia Qadri has requested me, a person who has absolutely no knowledge about the way our religion works, but I will try and enlighten myself first, and then try to, inshallah, pass on what little I have learned in coming here today. And then following that will be the speech by Dr. Hafiz Haqqani Mia Qadri. 10:10 is time for Isha Salat. I think I always request our Hafiz to be bound by that time. Inshallah, we plan to be bound by that time, so that although the night is, most of us are here to spend it in prayers, inshallah, by 10:10 we plan to start our Isha Salat, and then by contributions of the members of the Ummah, we have also arranged for dinner. Jazakallah khair for all those who have contributed. Those who have not, I love this part the most. Those who have not, the coffers are always open, of the masjid are always open. So those who have not and intend to do, they make the contribution. Please feel comfortable to contact any of the members who are that you see here, including the Imam and myself. Whatever contributions you can, because this ultimately gets into for a good cause. Inshallah, we start now. I believe by about 10:30 we should be ready for dinner. Those who are responsible for warming up the food, please time yourself accordingly, so that inshallah we all have a hot dinner, inshallah. First of all, starting off today's program, we're going to have Tilawat al-Quran by Hafiz Munib. Where is he? Do I see him around here? Come on over, Hafiz. MashaAllah, this community is blessed with a lot of Hafiz. And one after the other, at different times, we have had the pleasure of seeing them. Hafiz Munib. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. السلام.
Jazakallah khair. We are going to have next is a son of one of our very active members, alhamdulillah, Hashir Dar. Where are you? Hashir? MashaAllah, he is, as you see him walking, he is almost over 6 feet in his spirits, alhamdulillah. And he's come prepared too. Jazakallah khair. MashaAllah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبلنا يا رسول الله. من قبلنا يا حبيب الله. کبھی تو سب کو بیٹھ کر اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سب کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ وقت بہت مختصر سا ہے تو نعت خوان تو بڑے ہیں الحمدللہ یہاں پہ، لیکن وقت کی مجبوری کے لیے انشاءاللہ ایک دو حضرات کو زیادہ سے اس سے زیادہ نہیں. فیصل میاں کہاں گئے؟ فیصل نظر نہیں آ رہے؟ اوہ ماشاءاللہ ہو گئے بھائی گمبھی، آ جاؤ تشریف لے آؤ. یہ ماشاءاللہ اسٹینفورڈ کے پرماننٹ، بالکل درست فرمایا، پرماننٹ نعت خوان. السلام علیکم. I was actually planning to do a naat, but I heard a dua which is sort of like a nasheed that really touched me, so I just wanted to recite that, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi dil badal de, dil badal de, dil badal de. Mera ghaflat mein डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे. मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे. हवा और हिर्स वाला दिल बदल दे. मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे. गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं. बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे. मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे. सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में. मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे.
بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا رحم فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہے میری گھاٹ میں خود نفس میرا خدایا اس کو دے مقدور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جوڑ دیا MashaAllah. Inshallah, I will spend the next 4 to 5 minutes with you, and thereafter I will hand over the mic to our Hafiz Hanimia Hadi. When I usually address you folks, it's for the benefit of some of the young kids. And I'm sure if I can consider myself as a young kid, all of you will consider yourselves as a young kid as well. In connection with the significance of Isra and Miraj, what does this signify? We can spend years, days, nights, but still that significance is not going to come to an end. But I will, in 5 minutes, try and express to you what little I have learned about this incident. This incident that has brought about a sea change in every Muslim's life, and it will continue, inshallah, till the end of time. And I'll let you know about the significance of that. I'm sure most of you know about it as well. But in order to understand the event, you need to divide the event as Isra, which is the journey that the Prophet ﷺ takes from Masjid al-Haram in Makkah to Bayt al-Maqdis in Jerusalem. That's the first part, that's Isra. And within that first part, the Prophet ﷺ stops at 3 places. And in all 3 places, he alights from his right, gets down and says 2 rakat nafil namaz. The first stop in the part of Isra that he makes is at Medina. Now, Medina he hasn't been. There's controversy or there's debate about when this event took place, but certainly we know it is before he migrates to Medina. He stops
At Medina, he says 2 rakat nafil. The next stop that he makes is at our present-day Mount Sinai. And we know the significance of Mount Sinai that is related with our cousins, our Jewish brothers. And the third stop that he makes at Bethlehem, our present-day Bethlehem, where we all know Isa alayhi salam was born. And at all these three places, he says his 2 rakat nafil namaz, and then he enters Jerusalem, Beit al-Maqdis. And at that place, he leads all the prophets in prayers. Significance, huge significance as to the saying of the Quran coming to light in this event, which is he is leading the prayers of all the prophets at Beit al-Maqdis. The significance, the importance that is given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he is leading all the prophets in prayers. That's the first part, his first journey, and from there on he ascends to the first heaven. For the kids, who does he see there first? Who does he meet up there first? Anybody? Adam alayhi MashaAllah. He meets up with Prophet Adam alayhi salam, and he is greeted by the Prophet Adam alayhi salam. And then he moves on to the second, to the third, to the fourth, to the fifth, to the sixth, and to the seventh, meeting all the prophets. The second he meets Isa alayhi salam as well. Who do you think he meets finally on the seventh heaven? Ibrahim alayhi salam, mashallah. Having gone through the 7 heavens, he is now proceeding further, and he gets to a point where he sees paradise. Allah is showing the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his own lifetime about the miracles that the paradise has to offer to those who are destined to get into paradise. And of course, he sees the throne. And while he is returning back, and this is the biggest significance for us human beings at this present time, he is given the gift of 50 rakat namaz to be taken back for the ummah to perform 50 rakat namaz on a daily basis. 50 times, 50 times rather than 50 rakats. 50 times is what the gift is given to the Prophet, and he is coming back with that gift. And what happens? He encounters Prophet Musa alayhi salam. He had encountered on his way up, now he's coming back, he's encountering Prophet Musa alayhi salam, and Musa alayhi salam asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam, what have you got from Allah subhanahu wa ta'ala? And he says about the gift, about the namaz within a 24-hour cycle 50 times, and Prophet Musa alayhi salam, being experienced with his ummah, tells the Prophet, it's too burdensome, very, extremely difficult. The ummah will not be able to perform. Look at what Musa alayhi salam is doing. He's providing the arguments to the Prophet sallallahu alayhi wasallam about how incapable we human beings are in terms of trying to perform 50 times within 24 hours. So back and forth is the Prophet sallallahu alayhi wasallam making dua supplication to Allah subhanahu wa ta'ala, and this goes on for 9 times. And each time the Prophet ﷺ is given gift of reducing it by 5 times, and we now have what we have, the 5-time prayers, as you all know it, one of the pillars of Islam. That is how the Prophet ﷺ got the gift of 5 prayers, 5-time prayers in a day. And please don't forget, in this, the big significance is also Musa alayhi salam. We have to be very thankful and grateful, because without his intercession and his approaching the Prophet to make supplication to be the reductions, we'll be probably all spending our time 50 times in 24 hours, which the Prophet ﷺ was able to reduce it down to 5.
That has been the significance. There is debate about when this took place, what year of the Prophet's Nabuwwat or his prophethood. What we understand is it happened, we know for certainty, after the death of his first wife, Bibi Khadija Raziyallahu Anha, because she did not have the benefit of the 5 rakat, 5 times namaz within a 24-hour cycle. So we know it happens after the death of Bibi Khadija Raziyallahu Anha. Now, having known the significance, there's also debate about one other issue. The issue being, what I learned from the Hafiz while we were discussing some of these things, was tonight, when we are gathered here, a lot of people also come here to say their nafil namazes. Tonight also happens to be the night when the Prophet ﷺ departs, before he departs for his journey, Isra and Miraj. Normally, after Isha prayers, he would engage himself in different things and would be awake, mostly awake through the night. But this was the night that he goes to sleep. He goes to sleep and he is awake. Jibreel alayhi salam comes to him, wakes him up before they start their journey. So, it's also a sunnah in this night to sleep. So, when people say that it is a night only meant for prayers, yes, there's no harm in doing that, but also understand the significance of what the Prophet was doing before he departs on this journey as well. Jazakallah khair. Thank you for listening. I'm going to pass this on so that the Hafiz has enough of time to educate you all and myself included. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Hafiz Saab Tashreef laएं. تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعروں کی آواز سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کھانا پہلے کھلا دیا جائے، تقریر بعد میں ہو جائے۔ Sorry, I came back again. Brother Khaja reminded me a lot more bigger crowd today. What's of significance also is we have a Hafiz here who's also we all knew him, he had a PhD, so he was a doctor already. But alhamdulillah now he's got a second PhD, so whenever we address him, I made a mistake, I should have said, Dr. Hafiz Mian, Haqqani Mian. So he has, alhamdulillah, got his second PhD from an American university. Inshallah, the announcements will be going out. We never celebrated anything of his personal achievement so far because we never had an opportunity. Inshallah, Allah giving us the opportunity in the future shortly, we will try and get together and we will have his official graduation, inshallah, very soon. Please contribute towards that and please keep a ear out open for that as well. Jazakallah khair. Dr. Hafiz Mian, Haqqani Mian Khabri. Jazakallah khair. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فوز لنا إلا ما فوزتنا إنك أنت الجواد الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے، اس مالک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو پھر منتخب کر لیا، چن لیا کہ اس مبارک رات میں، اس محترم مجلس میں، محفل میں آپ الحمدللہ شرکت فرما رہے ہیں، اور گفتگو انشاءاللہ ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے، جیسے آپ کے علم میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اور میں نے کل جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے سارے انبیاء کو، رسولوں کو معجزات عطا فرمائے، معجزات، میریکلز. ہر نبی کو، حضرت موسیٰ کا معجزہ بھی آپ کو پتہ ہے، کئی معجزے ہیں ان کے، اور دیگر پیغمبر کے، حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. کسی کو اللہ نے 5، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 20 معجزے عطا کیے. اور ایسے بھی نبی ہیں جن کو صرف 4 معجزے عطا کیے کم سے کم. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے ان کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے، 30,000 سے زیادہ. اور سب سے بڑا معجزہ نبی علیہ السلام کا ہے قرآن مجید. الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک آپ کا معجزہ، زندہ معجزہ، قیامت اور قیامت کے بعد بھی قائم رہنے والا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ حضور کا. اس معجزے کے بعد جو سب سے بڑا آپ کا معجزہ ہے، سب سے بڑا میریکل ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے آپ کا یہ سفر کرنا، معراج پہ جانا. اور یہ ایسا معجزہ ہے معراج النبی کا کہ جب یہ معجزہ ہوا، جس طرح آپ معجزے دکھاتے تھے حضور علیہ السلام، تو کافر کہتے تھے کہ آپ بڑے جادوگر ہیں. اور جب بعض ایسے معجزے دیکھے کہ جو واقعی حیران کن تھے، تو ابو جہل جیسا بے ایمان آدمی، اس نے کہا پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجنون ہیں، پاگل ہیں، نعوذ باللہ حضور کو، لیکن میں آپ کو جادوگر ضرور سمجھتا تھا. آج اس نے ایک معجزہ دیکھا تو اس نے کہا آج مجھے یہ پتہ چل گیا آپ بڑے پکے اور سب سے بڑے جادوگر ہیں. لیکن یہ معجزہ جو معراج کا ہے، اس معراج کے معجزے نے اس وقت سے لے کے اور آج تک بڑے بڑے لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا. صرف کافروں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی. نبی علیہ السلام نے، پہلے تو یہ آپ سن لیں اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے. چلو کافر کے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہ تو حضور کا، دین کا، معجزے کا، ہر چیز کا دشمن ہے، وہ تو جھوٹا کہے گا،
سب کچھ کہے گا، جھٹلائے گا۔ وہ کون سے مسلمان تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج کا سفر جو شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ حضور کی چچا زاد بہن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام برحق، خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل چہارم، سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن مشہور ہیں ام ہانی کے نام سے، آپ نے بھی ہمیشہ نام سنا ام ہانی، لیکن ان کا نام تھا فاختہ، حضرت فاختہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو طالب کی بیٹی، علی کی بہن، حضور کی کزن۔ یہاں سے ان کا سفر شروع ہوا، حضور کا ان کے گھر سے۔ ہمارے یہ جو سب کانٹیننٹ کا ایریا جو ہے، ہندوستان ہوا، پاکستان ہوا، بنگلہ دیش، یہاں ایک بات بڑی مشہور ہے، بہن کے گھر کھانا نہیں کھانا، بڑی بغیرتی والی بات ہو جاتی ہے، سونا تو دور کی بات۔ اگر عزت اور وقار کے ساتھ آپ بہن کے گھر کھانا بھی کھائیں اور بہن کے گھر سوئیں بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بدلتا۔ صرف غیرت یہیں پر ہم لوگوں کو جاگ جاتی ہے، بہن کے گھر پانی بھی نہیں پیتے غیرت مند بھائی، اور سارے جہان میں بغیرتی کے کام کرتے پھرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا غیرت اور شرم کا مظاہرہ ہر وقت کرنا چاہیے، خالی بہن کے گھر نہ کھانا کوئی یہ غیرت والی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی اپنی کزن یعنی اپنی بہن، ان کے گھر کھانا بھی کھایا، ان کے گھر آرام بھی کیا۔ بات ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو 4 طبقے پیدا ہوئے جب حضور واپس آئے، ابھی تو ہم نے سفر شروع بھی نہیں کیا، جب 4 لوگ کون تھے، 4 طبقات، 4 جماعتیں، جب حضور واپس آئے، جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں سفر ختم کیا، واپس آئے ام ہانی کے گھر، تو سب سے پہلے اپنی بہن کو، اپنی چچا زاد بہن کو بتایا، اور یہ ام ہانی بھی حضور کی جو صحابیہ تھیں، حضور کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تھا، اور اپنے کزن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ان کا تعلق بھی تھا اور بڑی محبت بھی تھی۔ حضور نے سب سے پہلے آ کے سب سے آمنے سامنے جس کو بتایا وہ یہی تھی ام ہانی۔ کہا میری بہن میں اس طریقے سے گیا، یہ کام راستے میں ہوئے، اور ہوتا ہوا اللہ سے ملاقات کر کے، اللہ کا دیدار کر کے، اللہ سے گفتگو کر کے واپس آیا ہوں۔ اچھا، بہنیں جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے بہنیں بڑی غیرت مند ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ اور بھائیوں کے لیے ان کے دل میں محبت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہا میرے بھائی یہ کسی سے کہنا نہیں، پہلے آپ کو مجنون کہتے ہیں، پہلے پاگل کہتے ہیں، اب اور برے برے الزام دینے شروع کریں گے۔ آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، کسی سے، میں آپ کی تصدیق کرتی ہوں، مان رہی ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل برحق ہے، لیکن کسی سے کہنا نہیں۔ ایسی ہوتی ہے نا بہنیں۔ ایک تو یہ طبقہ کہ مانا لیکن کہا باہر کسی کو بتانا نہیں، ایک وہ۔ دوسرا طبقہ ان مسلمانوں کا تھا کہ جب ان کو بتایا حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے کہ میں یہاں سے گیا، حتیم کے پاس بیٹھا، پھر مائے زمزم کے پاس لے جایا گیا، سینہ چاک کیا، پھر اس طرح سفر ہوا، تو بہت سے مسلمان جو واقعی فی الحقیقت مسلمان تھے، حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، وہ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ ہاں دیکھو یہ محمد کیسی بات کرتا ہے، مسلمان اور مومن تو تھے لیکن ابھی کچے مسلمان تھے، ان کے دل میں، سینے میں اسلام نے، ایمان نے اچھی طرح جگہ نہیں پکڑی تھی۔ یہ دوسرا طبقہ تھا، سنا اور اسلام سے پھر گئے۔ یہ بات کم بیان کی جاتی ہے۔ 2 طبقے ہو گئے۔ اور تیسرا ابو جہل اور اس کی پارٹی، جب اس کو پتا چلا
کہ یہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سفر کر کے آیا، تو اس نے شور مچایا اور ہنسا اور کہا لگایا اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو، دوستوں کو اپنے بلا لیا، کہا پہلے تو ہم ان کو کہتے تھے یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، حضور کو، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہا جھوٹے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ ایک طبقہ یہ، اور چوتھا وہ طبقہ، وہ فکر، وہ جماعت جس کی نمائندگی سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، کہ اگر حضور نے یہ کہا ہے تو میں ان سے پوچھے بغیر اس کی تصدیق کرتا ہوں، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے تو میں نے ان سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی تھی، میں نے کہا ہاں اللہ ایک ہے۔ اگر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا اللہ ایک سے زیادہ بھی ہے، اللہ ایک ہے تو ہے کہاں، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، میں نے تو اللہ کو بھی ان کے کہنے پہ بغیر دیکھے مانا، میں نے سارے رسولوں کو بھی پچھلے ان کے کہنے پر بغیر کہے مانا، میں نے جنت اور جہنم کو بھی بغیر دیکھے ان کے کہنے پہ مانا، اور میں نے ساری جو عقائد کی چیزیں ہیں، قبر کو، حشر کو، نشر کو، ہر چیز کو، جنت جہنم سب چیز کو بغیر تصدیق کیے، بغیر انویسٹیگیشن کیے مانا، تو مجھے اس بات کی بھی تصدیق کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک طبقہ یہ آ گیا۔ تو چار قسم کے لوگ آئے، ایک وہ بتائیں نہیں باہر، وہ بھی صحیح ہے، ایک ابو بکر، یہ بھی صحیح ہے، اور سب سے برے وہ جو اسلام لانے کے بعد پھر گئے یہ سن کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیوں اسلام سے پھر گئے وہ؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا، ابھی سینے کے اندر تو اسلام تھے مسلمان، لیکن ایمان نے جگہ پکڑی نہیں تھی، مضبوط نہیں ہوا تھا ایمان۔ تو انہوں نے یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں، رات کے ایک حصے میں ایک شخص یہاں سے چلے بیت اللہ سے بیت المقدس تک جائے، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان تک جائے، اور ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے سارے عجائبات غرائبات دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچے، اور اللہ کے حضور اپنی حاضری دے، اور اللہ سے ملاقات کر کے، گفتگو کر کے، بات چیت کر کے، اور واپس آ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ نہیں مانتے، ہم اس دین کو چھوڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، بس فنش۔ تو پتہ یہ چلا کہ معراج کی مخالفت جب معراج ہوئی، جس وقت ہوئی، اس وقت سے ہوتی آئی، اور اب تک۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، جب میں لوگ کہتا ہوں تو لوگ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عام لوگ، جہاں پڑھے لکھے لوگ، اسکالرز، علماء، یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلاتے ہیں، وہاں دین کا بیڑا غرق کرنے میں بھی اس طبقے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض اسکالرز نے یہ کہا کہ نہیں، حضور معراج پہ تو گئے تھے لیکن خواب میں گئے تھے، فی المنام میں آپ نیند کی حالت میں تھے، اور نیند میں اللہ نے آپ کو معراج کرا دی۔ اور میں نے کل جمعے کو آپ کو بتایا تھا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور، یعنی بیان کرتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اس دنیا کے اندر یہ جو رنگ میں نے بھرے ہیں یہ رنگ نہ بھرتا۔ اور اللہ نے آخری بات یہ کہہ دی، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا آخر میں تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا، اپنے اوپر پردے پڑے رہنے دیتا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اور ہم کہتے ہیں دن رات امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، ان کو تو اللہ نے کرائی نیند کے اندر معراج، اور ابراہیم علیہ السلام کو زمین سے کرائی
دکھا دیا، حجاب اور پردے ہٹا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا سے کروایا کھلے آنکھوں کے ساتھ، وہاں بلا کے نہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء کو معراج کرائی، یہ سمجھ رہے ہیں، معراج انبیاء کا، نبیوں کا، رسولوں کا حق تھا، اللہ نے ان کو ان کا حق دیا، یہیں سے ان کو معراج کرائی۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا تو اللہ نے کہا نہیں، آپ آنکھیں بند کر آپ سوتے رہیں، ہم آپ کو نیند میں کرا دیں گے۔ یہ بہت بڑا حضور پہ بہتان ہے، کیونکہ نیند میں اگر حضور اللہ سے ملے تو نیند میں اللہ سے ملاقات آپ بھی کر سکتے ہیں۔ نیند میں کسی سے ملنا، نیند میں تو آدمی اپنے خیالوں میں ہوتا ہے، جہاں چاہے نکل جائے، تو نیند میں نہیں ہوئی۔ اللہ نے ایک ایک اعتراض اس کو ریموو کر دیا۔ پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کا جسد، یہ حضور کی باڈی جو ہے، جسم، یہ تو بستر پہ تھا، اللہ نے اندر سے روح نکال لی اور روح کو اللہ تبارک و تعالی نے سیر کرا دی۔ اس دلیل کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں لفظ عبد لے کے آتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا جسد کہ جس کے اندر روح اور جسم دونوں۔ عبد کا مطلب جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جہاں جہاں پورا قرآن آپ مطالعہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالی لفظ عبد لے کے آتے ہیں، عبد۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں گیا معراج پہ، حضور نے تو کوئی دعویٰ کیا نہیں، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں لے گیا، میں نے سیر کرائی۔ دیکھیں لفظ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر لے کے آئے سبحان، سبحان، سبحان کا میں ترجمہ پہلے بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ سبحان کا کیا مطلب؟ وہ ذات جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ سبحان وہ ذات جو بڑی طاقت والی ہے، سبحان وہ ذات جو بڑی قوت والی ہے، سبحان وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ سارے ترجمے لفظ سبحان کے ہیں، اور سبحان ہے کون؟ اللہ۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سبحان لے گیا، لے جانے والی ذات اللہ کی، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا یا میں نے سیر کی، اللہ تبارک، حضور نے کچھ نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں سبحان، سبحان وہ ذات ہے الذی اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، ذکر حضور کا، ایک نقطہ ذکر حضور کا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نام سے شروع کر رہے ہیں سبحان سے۔ کیوں بھائی؟ شروع اللہ تبارک و تعالی یہیں سے کر دیتے کہ میں لے گیا، یا محمد میرے رسول ہیں وہ سیر کے لیے چلے گئے، یا میں ان کو لے کے گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سیر کروا رہے ہیں حضور کو اور پہلے نام اپنا لے رہے ہیں، کیوں؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ سورہ فتح، قرآن مجید سورہ فتح کے اندر 26ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضور کے جو ساتھی ہیں،
حضور کے صحابہ ہیں ان کا ذکر کرتا ہے. کیا ذکر کرتا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کے جو ساتھ ہیں کفار پہ بہت سخت ہیں، آپس میں بہت نرم ہیں، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. یہ کس کی شان بیان کر رہا ہے اللہ؟ صحابہ کی، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، بلال کی، عمار کی، زبیر کی، طلحہ کی، سارے صحابہ کی شان اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. لیکن صحابہ کی شان بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ. ڈیٹیل صحابہ کی اور عنوان محمد کا. جب صحابہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا تو اس کا ٹائٹل اور اس کا عنوان بنائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنوان بنائے گا اپنی ذات کو. صحابہ کے ذکر کے ساتھ صحابہ کے جو قائد ہیں، سید ہیں، امام ہیں، ان کا ذکر. اور جب اس امام اور اس قائد جناب محمد رسول اللہ کا ذکر کرے گا تو اس سے پہلے اپنا ذکر لے کے آئے گا. وہاں صحابہ کے پہلے اپنا ذکر لے کے آیا، یہاں حضور کے ذکر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر لے کے آیا اور وہاں رسول کا ذکر لے کے آئے. تو سبحان لفظ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس کی سمجھ میں لفظ سبحان آ جاتا ہے اس کی سمجھ میں پورا معراج کا واقعہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں سبحان ہوں. تم کو میری طاقت میں کوئی شک ہے کہ میں نہیں لے کے جا سکتا؟ اگر شک نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر شک ہے تو میں سبحان ہوں. یا میں کمزور ہوں، مجھے کمزور مانتے ہو تو تمہاری اس دماغ کے اندر جو بات آئی اس کو رفع کرنے کے لیے میں لفظ سبحان لے کے آ گیا. میں سبحان ہوں لہذا کمزور بھی نہیں. مجھے وہاں پر لے جانے کے لیے کسی مدد کی ضرورت ہے، میں لفظ سبحان لے کے آیا، میں سبحان ہوں لہذا مجھے کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، سب میری مدد کے محتاج ہیں. سبحان وہ ذات الذی اسری بعبدہ لیلا، جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. ایک اور جگہ چونکہ معراج کے واقعے اوپر اعتراض بہت ہوئے تھے اور ہو رہے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ اسراء کے اندر، جہاں یہ آیت ہے، جہاں یہ پہلی آیت ہے معراج کے متعلق، وہی اللہ نے یہ فرما دیا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ کو سیر کرائی اور اپنا دیدار کرایا، اس سیر کو اور اپنی ملاقات کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا کہ کوئی اقرار کرے گا، کوئی انکار کرے گا. لوگوں کے لیے آزمائش ہے. جو انکار کرے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، جو اقرار کرے گا، مانے گا، اس کا ایمان اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزن ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں، جبریل قیادت تمہاری ہوگی. کیوں؟ کہ تم سارے فرشتوں کے سردار ہو. بھئی فرشتوں کا سردار جبریل کو کس نے بنایا، کس وقت بنایا؟ 4 فرشتے مقرب بڑے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، 4 مقرب فرشتے. باقی سارے فرشتوں کے رینک ان 4 سے نیچے، اور ان 4 میں بھی سب سے اول، سب سے اعلیٰ جبریل. جس طرح سارے صحابہ حضور کی آنکھ کے تارے اور حضور کی جوتیوں کے متوالے، لیکن 4 ان کے اندر سب سے اعلیٰ
اور ان 4 میں بھی سب سے اول امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 4 وزیر، 2 زمین میں 2 آسمانوں میں. آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین میں ابو بکر اور عمر ہیں. 4 وزیر ہیں. ان 4 وزیروں کے ذریعے میں اس کائنات کا نظام چلاتا ہوں. حضور سو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے تم اپنے ساتھ لو، 70,000 فرشتے اپنے ساتھ اسرائیل لے، 70,000 فرشتے اپنے ساتھ اسرافیل لے، اور 70,000 فرشتے اپنے ساتھ میکائیل لے. اسرافیل وہ فرشتہ ہے جس نے سور پھونکنا ہے. وہ منہ کے اندر بانسری لے کے کھڑا ہوا ہے اور آنکھ اس کی اللہ کے عرش کی طرف ہے کہ جب اشارہ ملے ڈرم سے بس میں جو ہوں نا وہ توپ چلا دوں، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. ایک موقع ایسا ہے کہ جس موقع پہ اللہ نے اسرافیل سے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی آج کہیں اور لگاتے ہیں. 70,000 فرشتے تمہارے ہوں گے، قیادت جبریل کی ہوگی. 70,000 تمہارے، 70,000 تمہارے، 70,000 تمہارے، 70,000 تمہارے. جاؤ اور جا کے میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا مشتاق ہوں. ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے. جبریل سردار کیسے بنا؟ اصل 2 چیزیں بڑی عام ہیں. 2 چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو کوئی بھی انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو عروج پہ اور انتہا پہ اور اپنی معراج پہ پہنچ جاتی ہے. ایک محبت اور ایک ادب. جبریل علیہ السلام پہلے عام فرشتے تھے، عام فرشتے، کوئی سید الملائکہ نہیں تھے. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کے اندر اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتے موجود تھے. سب کو جب کہا کہ سجدہ کرو، ساری مخلوقات موجود تھی. سب سے پہلے سجدے میں زمین پہ وہاں پر جہاں سجدہ ہوا تھا جو سر لگا، فرشتے سارے سجدے میں گئے تھے. سب سے پہلے جس کا سر لگا وہ جبریل. اللہ کو جبریل کی ادا، اس وقت وہ جبریل نہیں تھے، عام فرشتے تھے، فرشتے ملک، اتنی پسند آئی. جب کھڑے ہوئے تو اللہ نے کہا اے جبریل، میں نے سب کو کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. سب سے پہلے تمہارا متھا تمہاری پیشانی نیچے لگی. تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، میں تمہیں فرشتوں کا سردار بناتا ہوں. شکرانے کے طور پہ دوبارہ جبریل جو ہے سجدے میں گر گئے اور دوسرا سجدہ ٹھوک دیا، دوسرا سجدہ کر لیا شکریہ کے طور پہ. فرشتوں نے بھی اقتدا کی، فرشتے بھی پیچھے پیچھے سجدے میں چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے دونوں سجدے جو تھے یہ تعظیم اور محبت کے تھے، ایک ادب کا تھا اور ایک محبت کا تھا. تمہارے ان سجدوں کو میں قیامت تک کے لیے جاری ساری کر دوں گا. یہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی امت جو نماز پڑھے گی، نماز فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، تراویح ہو، سنت ہو، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے تیری اس یاد میں یہ امت اگر نہیں کرے تو ان کی نماز ہی قبول نہیں. اسی جبریل کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے جبریل، قیادت تمہاری ہوگی. یہ بھی بڑے بڑے رینک کے 3 فرشتے ہیں. جاؤ اور میرے محبوب کو میرا پیغام دو، ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زیارت کے مشتاق ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا تھا. تو کدھر معراج پہ جا رہی ہے بھائی؟
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ امت بنی اسرائیل تمہیں دی ہے بہت سخت، بہت شدید قوم ہے، بہت تنگ کرنے والی ہے، تمہیں ایک عنایت تمہارے اوپر یہ کرتا ہوں کہ جب تم اپنی قوم سے تنگ آ جاؤ، جیسے امام صاحب کبھی امت سے تنگ آئے کہ جی میں 2 مہینے کی ویکیشن پہ جا رہا ہوں، جی جمعہ کون پڑھائے گا، میری بلا سے کوئی پڑھائے، میں تو ویکیشن پہ جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ امت تمہیں دی ہے بہت سخت، بہت تنگ کرنے والی ہے، جب دل گھبرایا کرے تو ماؤنٹ سینا پہ آ جایا کرو اور میرے ساتھ گفتگو کر لیا کرو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جب چاہو آؤ اور میرے ساتھ گفتگو کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی عادت قرآن کی روشنی میں یہ تھی کہ اللہ نے ایک بات پوچھی، اب اختیار جو دے دیا تھا اللہ نے تو یہ ادب کے خلاف نہیں تھا، ایک بات پوچھی انہوں نے اتنا بڑا جواب دیا، ایک بات پوچھی انہوں نے پوری کی پوری تقریر شروع کر دی، کیوں؟ اللہ نے جو اختیار دیا تھا، اللہ نے کہا تو جتنی میرے ساتھ گفتگو کرنا ہو کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک مطالبہ ڈال دیا، آپ نے سنا ہے، لیکن ایمان کی تازگی کے جس طرح ہم قرآن بار بار سنتے ہیں کبھی بور ہوتے ہیں؟ یاد نہیں کرتے اگلی سورت 4 قل هو اللہ کے علاوہ، بور نہیں ہوتے کہ بھئی علم نشرہ یاد کر لے، سورہ یاسین یاد ہو جائے، سورہ رحمان یاد ہو جائے، لیکن بار بار سنتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، حدیث اللہ کے رسول کی بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، بور نہیں ہوتے۔ اسی طرح انبیاء کے واقعات ہمارے ایمان کی تازگی کا، ہمارے ایمان کے بڑھنے کا، ایمان کو انکریز کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لہذا جتنی دفعہ بھی سنے جائیں ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، بور نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی ماسٹر پیس افسانہ آپ 20 دفعہ سن لیں، پڑھ لیں، کوئی عمدہ ڈرامہ شیکسپیئر کا 50 دفعہ اس کا پلے دیکھ لیں، 51ویں دفعہ آپ کو اگر کوئی کہے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں چلو میرے ساتھ، آپ کہیں گے نہیں میری توبہ، میں بور ہو گیا۔ لیکن ایمانیات ایک ایسا یعنی روشن چراغ اور سبز و شاداب باغ ہے کہ جتنی آپ اس کی سیر کریں اتنا ہی آپ کا دل فرحت حاصل کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا رب ارنی انظر الیک۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو حضور نے نہیں دیکھا۔ اگر اللہ کو حضور نے نہ دیکھا ہوتا یا نہیں دیکھ سکتے ہوتے یا اللہ کو دیکھنا ناممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی ایکسپلینیشن کال کر لیتا کہ تم کو میں نے جس بات کا حق دیا نہیں تم نے وہ سوال کیسے کیا۔ جیسے اس کی مثال بھی قرآن سے ملتی ہے۔ نوح علیہ السلام ان کا بیٹا کافر تھا، جب سیلاب آیا وہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آ جا، اس نے کہا نہیں اونچائی پہ ہوں، پانی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج صرف اہل ایمان بچیں گے، کہیں پر بھی چلا جا بچے گا نہیں۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی بہا کے لے کے گئی اور غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا وہ ریکویسٹ جو نہیں کرنی تھی وہ کر لی، تو اللہ نے ان کو کیا کہا، نوح بہت بڑی بات تم نے کر دی ہے، اس دفعہ معافی دے رہا ہوں، اگر آئندہ ایسی بات ہوئی تو نبیوں کے رجسٹر میں سے تمہارا نام خارج کر دوں گا۔ اللہ نے کس کو کہا، نوح علیہ السلام کو، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ نبی فوراً سجدے میں پڑ گئے، اللہ سے توبہ استغفار کی، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دیکھنے کا کہا تھا، چونکہ باتیں بہت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کلام بہت کرتے تھے،
تو جب کسی کو آپ یہ اختیار دے دیں کہ میرے ساتھ آ کے، اب بھائی امریکہ کا جو صدر ہے برکت حسین اوباما صاحب، آپ کو میں سے اگر کسی کو یہ کہتے ہیں بھائی آپ مجھے فون کر لیا کریں، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو آپ مجھے فون کر لیا کریں، آپ کا اتنا ہی اختیار ہے، بالکل کوئی آپ کو ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں، جس وقت آپ چاہیں کال کریں، کوئی نہیں بیچ میں سیکریٹری اٹھائے گا، میں اٹھاؤں گا اور میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن آپ کو وہاں پر آنے کی اجازت ابھی نہیں ہے، آپ آ کے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ دنیاوی مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ سوال غلط ہوتا اللہ تعالیٰ ایکسپلینیشن کال کر رہے تم نے یہ سوال کیا کیوں؟ بھئی ایک بچہ آپ سے یہ کہے 10 سال کا مجھے چابی دے دے میں گاڑی چلاؤں گا، آپ کیا کہیں گے اسے؟ نہیں تم گاڑی نہیں چلا سکتے ابھی، اس کا مطلب یہ ہوا کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا؟ نہیں، ابھی تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے، تم ابھی اس کے اہل نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ اے موسیٰ تم ہو میرے کلیم اللہ، لیکن تمہارا ابھی یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو، یہ اسٹیٹس میں نے صرف اپنے حبیب اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ وہ طاقت، وہ قدرت اور وہ رینک ان کو میں نے دیا ہے، وہ اسٹیٹس ان کو عطا کیا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کے لیے ایلیجیبلٹی رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے تو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں تم نے مجھے دیکھ لیا، تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، اس کے آگے کا واقعہ آپ کے علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا جاؤ۔ جبریل علیہ السلام ام ہانی کے گھر کی چھت پھاڑ کے آئے۔ قرآن میں کیوں جی چھت پھاڑ کے کیوں آئے؟ یہ کوئی شرافت کی کام ہے؟ قرآن میں ذکر ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها۔ جب جاہلیت کے زمانے میں حج کا ارادہ کر لیتے تھے، اپنے گھر میں آنا جانا ہو تو دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ دیوار پھلانگ کے پیچھے سے آتے تھے۔ اللہ نے کہا گھر کے مالک ہو، گھر میں رہنے والے افراد ہو، چور نہیں ہو، چور پیچھے سے آتے ہیں دیوار پھلانگ کے۔ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازہ ہے شریفوں کے آنے کا، دروازے سے اندر آیا کرو۔ ابھی کوئی بندہ یہاں سے اگر داخل ہو جائے تو آپ بے شک اس کو کچھ نہ کہیں، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والا ہے۔ بس تو امریکہ میں تو کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا نا۔ چھت سے آئے، چھت سے کیوں آئے یہ بتانا مقصود تھا۔ ہمیشہ جبریل آتے ہیں دروازے سے، آج جبریل آ رہے ہیں چھت پھاڑ کے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ آج کا ہر کام، اب جو واقعہ ہونے جا رہا ہے خلاف عادت ہوگا، خرق عادت ہوگا، آدمی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہو۔ سمجھ میں نہ آئے اور پھر ہی مومن یہ کہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، پھر وہ کامل مومن ہے۔ یہ نہ کہے کہ کیوں چھت پھاڑ کے آئے۔ معجزہ ہے، اس رات میں سارے واقعات عجیب و غریب ہوں گے، تو پہلا عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ چھت پھاڑ کے وہ آئے۔ دیکھا حضور علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
मोहम्मद आका, जिब्रील गुलाम, मोहम्मद मालिक, जिब्रील नौकर, मोहम्मद ताजदार, जिब्रील चौकीदार। लेकिन असली नस्ली चौकीदार कैसे उठाऊं मोहम्मद को? आका आराम फरमा रहे हैं। ताली बजाना खिलाफ अदब। अगर दरवाजा खड़काने का हुक्म होता तो कुंडी खड़काने का तो दरवाजे से ही आ जाता। अगर आपको हाथ से पकड़ के हिलाऊं, ये भी अदब के खिलाफ है। पाँव पकड़ के हिलाऊं, ये भी अदब के खिलाफ है। आपका कपड़ा शरीफ पकड़ के खींचूं, ये भी अदब के खिलाफ है। अल्लाह ने तो ये बताया नहीं था कि मोहम्मद सो रहे हैं। क्या करूं? मीकाइल, इज़राइल, इसराफील से मशवरा करते हैं जिब्रील, क्या करूं? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। क्या करना है? इनको जगाना है या नहीं जगाना? और जगाना है तो कैसे जगाना है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ताला के इल्म में तो सब बात है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं और अल्लाह की खिदमत में अपना सलाम पेश करते हैं। या बारी ताला, आपके हुक्म के मुताबिक गया, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार जो है वो आराम फरमा रहे हैं। मैंने कहा ना, अदब और ताजीम समझ में नहीं आया तो वापस अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया। अल्लाह ने क्या फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को? और अल्लाह भी मोहम्मद का अदब करना और मोहम्मद का अदब कराना खूब जानते हैं। अल्लाह भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना और अदब कराना खूब जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, कब्बिल कदमैहि, कब्बिल कदमैहि, हुजूर के पाँव मुबारक को बोसा दो। जब तुम्हारे होंठ उनके पाँव पे लगेंगे और वो आपके होंठ वहाँ महसूस करेंगे, जाग जाएंगे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिब्रील की किस्मत का क्या कहना है जिब्रील से ज़्यादा कोई खुशकिस्मत शख्सियत कि जिसको ये मौका मिले कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को बोसा दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ गए। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, इन्नल्लाह अश्ताक़ लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात के मुश्ताक है। सफ़र शुरू, सबसे पहले आपको हतीम के पास ले गए। हतीम पता है ना कौन सी जगह है? काबा का वो हिस्सा जो है तो काबे का हिस्सा, लेकिन बजट कम होने की वजह से उसको अंदर नहीं लिया गया बल्कि बाहर ही रख दिया गया। उसको कहा जाता है गरीबों का काबा, कि गरीब वहां जाके बैठ भी जाता है, लेट भी जाता है, सो भी जाता है, इबादत भी कर लेता है। अमीरों के किबले में तो ताला लगा है, वहां तो चाहे डिक्टेटर क्यों ना हो लेकिन हेड ऑफ द स्टेट होना जरूरी है। वो तो अमीरों के लिए खुला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम पे तशरीफ ले जाते हैं जिब्रील के साथ, और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फिर सारे फरिश्तों के साथ आपको ज़मज़म के कुएं के पास लाया जाता है। तवज्जो मेरी तरफ रख लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक बर्तन और एक तश्तरी सोने की जन्नत से लाई जाती है। तश्तरी में क्या रखा जाएगा और वो बर्तन समझ लें लोटा, वुजू का लोटा, उसका क्या काम है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीकाईल से कहते हैं कि आप कुएं के पास जाइए और ये बर्तन भर के ले आइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब मुबारक को, सीने मुबारक को गर्दन के पास से लेके और ये नाफ तक चाक किया जाता है, शक किया जाता है, यानी आसान अल्फाज में काटा जाता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब मुबारक को निकाल के वो जन्नत का जो एक तश्तरी थी, प्लेट थी या तबाक था, उसके अंदर रखा गया।
میکائیل سے کہا کہ اس کے اندر پانی بھر کے لے آئیں زمزم کا. زمزم کا پانی کیوں؟ جب برتن وہاں سے آیا تھا جنت سے، تو جنت میں تو پانی کی نہریں بھی ہیں، کوثر بھی وہی ہے اور سلسبیل بھی وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ساری کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر سب سے افضل ترین پانی جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الماء علی وجہ الارض ماء الزمزم. یہ کائنات میں سب سے افضل ترین پانی جو ہے وہ زمزم کا پانی ہے اس پوری کائنات کے اندر. تو کائنات کے سب سے افضل ترین شخصیت کے لیے، کائنات کے سب سے افضل ترین شخصیت کے دل کے لیے، کائنات کا سب سے افضل ترین پانی جو آب زمزم، اس کا انتخاب کیا گیا. ورنہ پانی وہاں سے بھی لایا جا سکتا تھا، جبکہ برتن وہاں سے لائے گئے. برتن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سونا یہاں کا ہو وہاں کا ہو، اگر اصلی ہے تو یہاں کا بھی ویسا ہے. اس کی فضیلت بس اتنی ہے کہ وہ جنت کا ہے. ایک مرتبہ وہ بھر کے لائے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے قلب مبارک کو دھویا، پھر کہا میکائیل دوبارہ جائیے، پھر بھر کے لائیے. دوبارہ بھر کے لائے اور پھر اس کو دھویا، اور پھر تیسری دفعہ پھر کہا کہ دوبارہ آپ جائیے اور پانی بھر کے لے کے آئیے. 3 دفعہ وہ پانی کے لیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا. کیوں دھویا؟ میں نے کہا نا، معراج پہ اعتراض بڑے ہوئے ہیں. اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا، ہم نہیں مانتے کہ حضور کے دل کو دھویا گیا. کیوں؟ کہ حضور کا دل تو پاک ہے، طاہر اور مطہر ہے، اور صفائی اس چیز کی جاتی ہے جو صاف نہ ہو. یہ تو میرا اور آپ کا ہر مومن کا ایمان ہے کہ حضور سے زیادہ پاک اور صاف اور طاہر اور مطہر دل کسی کا ہے نہیں. کیوں دھویا گیا؟ تو جہاں اسکالرز کے ایک گروپ نے یہ اعتراض کیا کہ ہم یہ نہیں مانتے، وہاں اہل حق جو اسکالرز تھے انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ زمزم کا پانی جو ہے بڑی فضیلت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو، قلب مبارک کو غسل اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ ناپاک تھا یا صاف نہیں تھا. اس سے زیادہ اجلا اور اس سے زیادہ صاف اور مصفا دل تو کوئی نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو وضو کرایا گیا تھا تاکہ آب زمزم کے پانی کو، جو فضیلت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی کے ساتھ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ اس کی حیثیت اور اس کی عزت اور عظمت اور رفعت کے اندر اور اضافہ اور زیادتی ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ اس کی نسبت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے ساتھ جب اس پانی کی نسبت ہوئی، اس پانی کا مقام کیسے بڑھا ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں تو امتحان آپ کا لوں گا نہیں، کیونکہ میں بڑوں کا بھی استاد اور بچوں کا بھی استاد، اور مجھے آپ کی انٹیلیجنس پہ کوئی شک نہیں ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جو میں نے اتنے سالوں میں پڑھایا آپ کو سب یاد ہے، زبانی یاد ہے. ٹھیک ہے؟ جو دعا ہے جب آپ آب زمزم پیتے ہیں کھڑے ہو کے اور بسم اللہ پڑھ کے، دعا مجھے معلوم ہے یہ الف سے لے کے اور یہ تک سب کو وہ دعا یاد ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا ہے جب آپ آب زمزم پیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک، ایک گھونٹ لیا چھوڑ دیا، پھر بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھی، پھر چھوڑ دیا، پھر تیسرا آپ نے سپ لیا، بسم اللہ پڑھ کے یہی دعا پڑھی. یہ ساری نبی، یہ تو
فضیلت آب زمزم کو حاصل تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے ساتھ جب آب زمزم کا تعلق پیدا ہو گیا, نسبت پیدا ہو گئی, تو آب زمزم کی فضیلت بڑھ کیسے گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ, یہ فضیلت اس سے پہلے نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہو لما شرب لہ, آج کے بعد آب زمزم کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ جس نیت سے, جس اچھی نیت سے, یعنی دعا سے پہلے جو اچھی نیت تم رکھو گے اور اس نیت سے تم آب زمزم کو پیو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس نیت کو پوری کر دے گا. انہو لما شرب لہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے ساتھ جب آب زمزم کی نسبت, پہلے تو ایک نبی کے پاؤں کے ساتھ نسبت فضیلت ہو گئی, اب ایک نبی کے دل کے ساتھ نسبت, دل پہ لگا تو فرمایا اب اس کا مقام اور بڑھ گیا. اب اللہ نے اس کے اندر تاثیر اور بڑھا دی. جس نیت کے ساتھ, جس فکر کے ساتھ پیو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس فکر کو پورا فرما دے گا. دعا تو یہ ہے نا, یا اللہ اللہم انی اسألک علما نافعا, نفع بخش علم چاہتا ہوں, رزقا واسعا, سارے جہاں کی دولت چاہتا ہوں, وشفاء من کل داء, ساری بیماریوں سے شفا چاہتا ہوں. یہی اس دعا کا ترجمہ ہے, اور یہی دعا پڑھ کے پیتے ہیں, اور یہی دعا پڑھ کے آب زمزم پینا چاہیے. لیکن انہو لما شرب لہ, نیت, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس کو نسبت ہوئی, یہ اس نسبت سے, اور آپ کے قلب اطہر کو غسل تو کرانا تھا, وہ طاقت دینی تھی تاکہ آپ کے قلب کے اندر وہ قوت اور طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ فرما سکیں. تو وضو آپ کے قلب کو کروایا گیا آب زمزم کے ساتھ, اور چونکہ آب زمزم وہاں لگ گیا, اب آپریشن بھی ہو گیا. جن کے دل کا آپریشن ہوا کرے تو وہ دل چھوٹا نہ کیا کریں, ارے اب کیا کریں گے, وہ یہ نیت کر لیا کریں, یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قلب کا آپریشن ہو تو ہماری نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی, ہمارا دل اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. یہ سوچا کرے, یہ نہ سوچا کرے گا ہو دل کمزور ہو گیا. خوب کھائے چکنائی, خوب فیٹ کھاؤ, اس نیت کے ساتھ خوب کھاؤ چربی, اس نیت کے ساتھ کہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں 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 نہیں, جو احتیاط ڈاکٹر بتائے وہ ضروری ہے, کیونکہ حضور نے نہیں فرمایا طبیب کے حکم پہ چلو, طبیب کے حکم پہ چلو, یعنی ڈاکٹر کے. اب سیدھا نشان بھی حضور کے موجود تھے. اب کیا فرمایا کہ حضور ایک لباس جنت سے آپ کے لیے آیا ہے, اس کو بھی پہن لیجئے. جبہ جنت سے آیا, کس نے سیا, یہ بھی سن لیں. جنت سے جبہ آیا, سیا کس نے؟ جنت میں ایک درزی ہے بڑی فضیلت والا, یہ خیاطی یعنی سینے پرونے کا جو کام ہے, یہ ابتدا اسی نے کی. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نبی ہیں جنہوں نے یہ سینے پرونے کا کام سب کے لیے جاری کیا. وہ نبی کہاں ہے؟ وہ نبی جنت میں ہیں. ادریس علیہ الصلوۃ والسلام درزی نبی جنہوں نے وہ جبہ تیار کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے. معصوم نے تیار کیا, نبی معصوم, حضرت ادریس معصوم, لے کے آنے والے فرشتے معصوم, اور سارے معصوموں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اس کو زیب تن فرمایا. اب سفر شروع ہو گیا. یہاں سے براق کے اوپر راستے میں مدینہ آیا. ابھی اس کی جو رفتار ہے اس میں تو بات ہی نہیں کر رہے, ابھی تو
10 बजने में मेरा ख्याल करता है 2 घंटे बाकी हैं। मुझे हुजूर उस वक़्त मदीने का नाम था यसरब, अब यसरब कहना जायज़ नहीं है, अब मदीना मुनव्वरा। और मैंने आपको एक दफ़ा एक हदीस बताई थी, हुजूर ने फरमाया जो एक दफ़ा यसरब कह ले उसके ऊपर लाजिम है कि वो 10 दफ़ा मदीना 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 कहे, क्योंकि अब तो ये तो हुजूर का रखा हुआ नाम, हालांकि कुरान में लफ्ज़ यसरिब है, यसरिब, यसरब नहीं, यसरिब। ये तो मैं आपको बताने के लिए, जब भी मदीने का नाम आए तो मदीना, अल मदीनतुल मुनव्वरा कहें। वहां से गुजरे, जिब्रील ने बताया ये मदीना है, आपका महजर है, हिजरत करके आप यहीं पर आएंगे, और ये आपका मदफन भी है, तदफीन भी आपकी यहीं पर होगी। और नमाजें पढ़ते हुए पहुंच गए बैतुल मक़दिस। एक किबले से दूसरे किबले की तरफ, मदीना मक्का जहां से चले थे, बैतुल्ला, मैंने आपको बताया कि बैतुल्ला जो है वो भी अंबिया का मदफन है। 500 से ज्यादा अंबिया, जहां आप तवाफ करते हैं उस एरिया के अंदर 500 से ज्यादा अंबिया दफन हैं। जमीन वो भी बरकतों वाली जहां से चले थे, मस्जिद अल हराम और मस्जिद अल अक्सा, जो कहा है कि इसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। किसी मुफस्सिर ने यह लिखा कि यहाँ फल बड़े उम्दा होते हैं, ये बरकत है। बिल्कुल, फलों का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, अच्छी बात है, लेकिन असल बरकतों का मस्कन इस वजह से भी है कि ये ज़मीन जो है मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द वाली, ये अंबिया का मौलिद भी है और मस्कन भी है और मदफन भी है। अंबिया की जाए पैदाइश भी है, अंबिया के रहने की जगह भी है और अंबिया का मदफन भी है। ये भी इसकी एक बरकत की वजह है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं, बुराक से उतारा, बहुत से वाक़यात बीच में मैंने छोड़ दिए, बुराक बांधा, सारे अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में देखा, वो भी मैंने छोड़ दिया, मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद, सारे अंबिया और रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल के लिए बैतुल मक़दस के अंदर मौजूद। अंबिया भी मौजूद है और इमामुल अंबिया भी आ गए, रसूलों के सरदार भी मौजूद और सारे रसूल भी मौजूद, अंबिया वल मुरसलीन भी मौजूद और इमामुल अंबिया वल मुरसलीन भी मौजूद, सारी कायनात मौजूद, यानी सारे नबी और रसूल मौजूद, और बाइसे तख्लीक़ कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बराती भी मौजूद, दूल्हा भी मौजूद। मैं ऐसे चीप अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता अंबिया की शान में, बराती और दूल्हा, बड़ी अकीदत का इज़हार, बड़े अच्छे अल्फाज, बाराती और दूल्हा, ये नबी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। जब अल्लाह ने अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा दिया है, इस किस्म के अल्फाज नबी के लिए इस्तेमाल होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। अब बैतुल मक़दस में काम क्या करना है? अंबिया को पता चल जाए, पता है, हक़्क़ुल यकीन हो जाए कि इमामुल अंबिया वल मुरसलीन कौन है। हर एक ने इस्तकबाल भी किया और उसकी एक अमली तस्वीर सामने आ जाए। अब सुने एक बात, अब एक बड़ी अहम बात, जिब्रील मौजूद, खातिम, सारे अंबिया मौजूद, सारे रसूल मौजूद, सबके सरदार मौजूद। अब किसी नबी के
اور کسی رسول کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ امامت تو فرمائیں گے یہ امام صاحب جو سب کے بڑے ہیں، پوری کائنات کے بڑے ہیں، امام تو یہ ہے، اذان کا شرف مجھے حاصل ہو جائے. عمران بیگ صاحب میری طرف توجہ، کیونکہ مائک کا آپ پہلے فتویٰ دیتے ہو نا، اسی لیے میں ہر نبی اور ہر رسول یہ سوچ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام وہ یہ سوچ رہے ہیں اذان مجھے مل جائے. جیسے ہمارے یہاں کدھر ہے علی حسین، کدھر ہے باہر، واہ بھائی واہ، آج اس کی ڈیوٹی باہر لگی. باہر بھی قسمت والوں کی ڈیوٹی لگتی ہے. وہ اس چکر میں میں اذان دے دوں، کیانی صاحب اس چکر میں میں اذان دے دوں، بیگ صاحب اس چکر میں میں اذان دے دوں، اور سب، اور اس چکر میں رہنا اچھی بات ہے، برے چکر میں رہنا بری بات ہے، اور اچھے چکر میں رہنا اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں رمضان میں افطار کی اذان میں دوں گا. میں نے کہا آپ ہی دیں گے، دوسرا اذان دیتا ہے، ابھی کھجور منہ میں گئی نہیں، اذان ختم، چلو جی بھی چلو بھائی چلو بھائی چلو. وہ اذان ہی اتنی لمبی کرتا ہے کہ پکوڑا بھی ختم، سموسے بھی ختم، پھل بھی ختم، چاٹ بھی ختم، چھولے بھی ختم، اور بیچ میں اور ہے کوئی تھوڑے سے اور لے لو بھائی، اذان وہ تو کھینچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مؤذنین جو ذوق و شوق سے اذان دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے مطابق قیامت میں ان کے درجات بلند فرمائے اور اونچی جگہ پہ ان کو بٹھائے جیسے اللہ کا وعدہ ہے. سارے انبیاء یہ سوچ رہے ہیں کہ اذان، امامت تو ہمیں مل نہیں سکتی، اذان ہمیں مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہتے ہیں جبریل آگے بڑھو اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اللہ کی تکبیر اور میری رسالت کا ذرا اعلان تو کرو. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن جبریل چونکہ بڑی اہم وی آئی پی ڈیوٹی پہ ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. روح الامین، جبریل امین، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. جبریل کو پتہ ہے بڑی ڈیوٹی پہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کو جب اللہ نے بلند مقام دیا ہے تو میری طرف سے بھی جبریل کو مقام یہی ملے گا، میں بھی اس کی شان میں اضافہ کروں. جبریل کا سینہ چوڑا ہو گیا کہ مائک مجھے مل گیا، اذان دی. اب اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے. انبیاء یہ سوچ رہے ہیں کہ اقامت ہمیں مل جائے. حضور علیہ السلام نے مسئلہ بتا دیا کہ بھائی جو اذان دے گا اقامت اسی کا حق ہے، الا یہ کہ وہ اپنا حق کسی کو دے دے. اور کسی کو کیا تکلیف پڑے بھائی، جب بیگ صاحب اذان دیں گے تو بیگ صاحب کیوں شاہ عالم کو کہیں گے بھائی تمہیں کہا میں پورا ثواب لے جاؤں، اور ثواب میں تو مسابقت اور پہل اور دوڑ بھاگ کرنی چاہیے. فرمایا اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھا. مسئلہ انبیاء کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو انبیاء کو مسئلہ بتا رہے ہیں، بلکہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، کسی نے اذان دی، ابھی مؤذن دوسرے رکعت میں جلے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اقامت مؤذن کے پرمیشن سے کر سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے نماز فرمائی، سارے انبیاء، مسئلہ بھی پتہ چل گیا. حوصلہ افزائی کے طور پہ جبریل سے اذان دلوائی گئی. یہی حوصلہ افزائی ہماری طرف سے آپ سب کے لیے. اس کو دل یہ ملال دل میں نہ لائے کہ بھائی فلاں نے چک دے پہنے. نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ جن کو مائک کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہاتھ کانپتے تھے، ہم نے ان سے کہا اذان دو. اور اب تیار ہو جائیں، تنظیم صاحب کا نمبر ہے اذان دینے کے لیے رمضان میں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور پھر وہ سفر شروع ہوا. پہلا آسمان، دوسرا اور تیسرا
اور چوتھا اور پانچواں اور ساتواں. پہلا آسمان اس کے درمیان 500 سال کی مسافت، دوسرا آسمان درمیان میں 500 سال کی مسافت، تیسرا آسمان 500 سال کا بیچ میں سفر، چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں آسمان اور بیچ میں 500 سال کا سفر. سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے، چوتھے ساتویں آسمان کے اوپر. اب جبریل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا کہ یا حضرت یہاں میری بس ہے، اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھوں میں جل کے خاک ہو جاؤں، اس سے آگے میرا مقام نہیں ہے. آپ کا تو سفر اب یہاں سے شروع ہوگا، یہاں تک تو میں آتا ہوں، آپ یہاں تک آئے، مقام تو اب آپ کے جو ہیں آگے ہیں، عرفہ اور اعلیٰ. میں تو آپ کا نوکر، میری یہاں پر بس. حضور علیہ السلام کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، سیاستہ کی حدیث ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. میں تقسیم اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. میں قاسم، اللہ معطی. میرا کام ہے بانٹنا، اللہ کا کام ہے دینا. کائنات کو خیرات میرے ہاتھ سے بٹے گی، ولایت میرے ہاتھ سے ملے گی، امامت میرے ہاتھ سے ملے گی، شرافت میرے ہاتھ سے ملے گی، صداقت میرے ہاتھ سے ملے گی، دیانت میرے ہاتھ سے ملے گی. رزق یہاں سے عطا ہوگا. دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ہے عقیدہ. حضور نے فرمایا جبریل سے، اے جبریل کوئی کام بتاؤ. جیسے اگر کسی کی کہیں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ساتھ دوستی یاری ہو تو اپنے دوست سے طرح میں کہہ دیتا ہے نا کام شام کوئی بتاؤ، اس نے کہا مجھے اتنے پرمٹ اور اتنے پلاٹ اور اتنے یہ اور اتنے وہ دلوا دینا. ہماری تو جو سوچ ہے وہیں تک جائے گی، اس سے آگے نہیں جا سکتی. جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا اے جبریل قرآن اللہ کا میرے پاس لے کے آتے ہو، پیغام دعوت نامہ اللہ کا لے کے آئے ہو اور میرے ساتھ یہاں تک آئے ہو، کوئی دل کے اندر تمنا ہو بتاؤ. جبریل نے کہا ایک تمنا ہے، اللہ کی بارگاہ ہمیں پیش کر دیجئے اور سفارش بھی کر دیجئے، اللہ قبول فرما دے. کیونکہ آپ تو شافع ہیں نا، شفاعت کا جھنڈا تو آپ کے پاس ہے. آپ میری درخواست بھی ڈال دیں اور اس کو منظور بھی کروا دیں. آسان الفاظ میں حضور نے جبریل سے پوچھا کہ کیا فرمائش ہے تمہاری. دیکھیے جبریل جو ہے نا سارا خلاصہ 2 لفظوں میں ہے، لیکن 2 لفظوں میں بات ختم نہیں کی جا سکتی نا، اتنی دیر پھر بٹھانا بھی تو ہے، پھر اللہ کے حکم سے نماز بھی پڑھانی ہے، پھر اللہ کا عطا کردہ رزق بھی آپ کو کھانا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، روحانیت سے لبریز. بات صرف 2 ہے، تعظیم اور ادب. یہ 2 چیزیں، احترام اور ادب. دنیا کا، دین کا جو مقام انسان حاصل کرنا چاہتا ہو، ان 2 لفظوں کے اندر ایک احترام، تعظیم اور دوسرے ادب. حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، سب سے بڑا باادب میں ہوں، مجھے براہ راست میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے. ادبنی ربی فاحسن تادیبی. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عرض اتنی ہے جب قیامت کا دن ہو، حشر بپا ہو اور پل صراط کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے، سب گزریں گے، ساری امتیں، سارے انبیاء، اولیاء، صدیقین، متقین، صالحین، مخلصین، کاملین، عام مومنین سب گزریں گے، اور فاسقین فاجرین کا جو حشر ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے، باقی تو گزر جائیں گے. ایک درخواست میری یہ ہے کہ اے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ خادم، آپ کا یہ نوکر یہ چاہتا ہے کہ جب آپ پل صراط پہ سے گزریں تو مجھے اس کی اجازت چاہیے کہ میں آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤں، میرے پروں کے اوپر سے آپ گزرتے ہوئے پل صراط کراس کر لیں۔ یہ میری تمنا ہے اور یہ میری حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی منظوری لے دیں۔ بڑے واقعات سب کو چھوڑتا ہوا، اصل واقعات تو یہ ہے کہ وہاں پر زانیوں کا حشر کیا حضور نے دیکھا، چغلی کرنے والوں کا، غیبت کرنے والوں کا حشر کیا دیکھا، سود خوروں کا حشر کیا دیکھا، اور فاسقین فاجرین کا حشر کیا دیکھا، اللہ والوں کا حشر کیا دیکھا، اور جنت میں کیا کیا دیکھا، جنت کے باہر کیا کیا دیکھا، اور انبیاء نے جو حضور علیہ السلام کو جو خطبہ پیش کیا، 2 خطبے، ایک تو وہاں پر بڑے بڑے اولو العزم من الرسل جو پیغمبر تھے مسجد اقصی میں جو حضور کو خطبہ پیش کیا، کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، کسی کے آنر میں کوئی پیش کرنا خطبہ استقبالیہ، کسی کو نہیں آتی انگریزی، وہاں خطبہ، پھر اسی طرح آسمانوں پہ جن انبیاء سے ملاقات ہوئی، جاتے وقت نہیں، واپسی میں انبیاء نے جو حضور علیہ السلام کو خطبے پیش کیے، وہ خطبے سب کو کراس کرتے ہوئے اللہ کے نبی، میں نے بیان نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کے اندر جب پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ سورہ نجم میں کھینچ دیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، جو دیکھا آنکھ، یوں آسان ترجمہ، نہ جھپکی نہ بھٹکی، جب دیکھا اللہ کا جلوہ، اللہ کا دیدار، تو پھر رج کے پیٹ بھر کے لبریز ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی دیدار کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ آپ نے اپنے رب کی زیارت کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی، ایک دفعہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور پھر فرمایا ایک دفعہ رأیت نوراً، میں نے نور کو دیکھا، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ 2 واقعات ایسے ہیں، یہ بھی سن لیں، ہو سکتا ہے ٹی وی پہ آج کل یہ جو دیسی چینل آتے ہیں نا 100-200 چینل ہر جگہ کے، اس میں بڑے بڑے ٹی وی چینلوں پہ چھوٹے چھوٹے اسکالر آتے ہیں، چینل بڑے بڑے ہوئے جبھی تو وہاں سے یہاں تک کاسٹ ہو گئے، لیکن اتنے بڑے بڑے قد ہیں ان کے، اللہ کو نہیں دیکھا، اور پیش کرتے ہیں دلیل حضرت عائشہ کی ایک حدیث، جس وقت معراج ہوئی حضرت عائشہ پیدا نہیں ہوئی تھی، ام المومنین میری اور آپ کی ماں، اور ایک دلیل لے کے آتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا ہے، تو لہذا ان 2 یہ جو روایتیں آتی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ سارے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے جو روایت کی، امام احمد بن ہم تو امام ابو حنیفہ کی فقہ مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل سارا سعودی عرب فقہ میں جورسپروڈنس میں جن کو فالو کرتا ہے، امام احمد بن حنبل سے ان کے اصحاب نے، ان کے شاگردوں نے پوچھا اے امام یہ فرمائیے، یہ بتائیے ہمیں حضور نے سفر معراج میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں
हुजूर ने अल्लाह को देखा 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 देखा, इतनी दफा ये फरमाया कि आपकी सांस उखड़ने लगी, सांस फूल गई है कहते कहते। उनसे जब ये पूछा कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की जो रिवायत आती है उस बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने ये कहा कि मैं इस मौजू पे, वो उम्मुल मोमिनीन है, बाद में हुजूर के साथ उनकी शादी हुई, हमारी और सारे मोमिनीन की माँ है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जब हुजूर ने खुद कहा कि मैंने अपने रब को देखा, तो उसके जवाब में मैं यही कहूँगा देखा, हाँ देखा 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 देखा। जब किसी ने पूछा, उन्होंने एक दफ़ा नहीं, एक जुमले में 100 दफ़ा कहा कि उनकी सांस फूल गया। हमेशा ये अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल, उनका ये मैं आपको, ये भी आपको पता है कि तोहफा जो मिला वो नमाज का था। आखिरी बात, अब बहुत हो गई, 9:30 बज गए, आखिरी बात भाई, जब 1 घंटा चेंज हो जाएगा तो 9:30 बजेंगे इस वक्त या नहीं, तो मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। देखिए आखिरी बात भाई, सीधी सीधी बात है, हम तो अहले बैत वाले हैं, सहाबा वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, और हुजूर के जूतियों की खाक को अपनी आंखों को सुरमा लगाने वाले, ये हमारा अकीदा है। और अकीदे के इजहार में आदमी को आएँ बाएँ शाएँ नहीं करनी चाहिए, खुल के बयान करना चाहिए। हुजूर को मेराज में, मेराज क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की हुजूरी, यही है ना खुलासा सारा कि अल्लाह से मुलाकात। हुजूर को मेराज में नमाज अता हुई। आखिरी जुमला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में नमाज अता हुई। फिर सुने गौर से, आखिरी जुमला है, इस कायनात के ताजदार को, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में नमाज अता हुई। हुजूर को मेराज में नमाज अता हुई। ठीक है, बात समझ में आई? हुजूर को मेराज में नमाज अता हुई और हुजूर के नवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज में मेराज अता हुई। हुजूर को मेराज में नमाज अता हुई और नवासाए रसूल को नमाज में मेराज अता हुई। हुजूर जब मेराज में गए तो वहां अल्लाह का दीदार करके मेराज किया और हुसैन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में मेराज हासिल की कि जब सर आपका करबला के मैदान में था तो उस वक्त दुश्मन की तलवार हुसैन की गर्दन पे थी। इस हालत में उन्होंने अल्लाह से मुलाकात की। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह के नबी की मेराज में अल्लाह के नबी को नमाज अता हुई और उसी नबी के नवासे को नमाज में मेराज अता हुई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या बारी तआला जुमला मोमिनीन मोमिनात, बच्चे बच्चियाँ, जवान बूढ़े, तेरे हबीब सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, तेरे बंदे इस मुबारक घड़ी में तेरे घर के अंदर या बारी ताला तेरा कलाम, तेरे नबी का कलाम, तेरे नबी की बात सुन रहे या बारी ताला हम सब की इस हाज़िरी अपनी बारगाह में, अपने नबी की बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या बारी ताला इस हाज़िरी के तवस्सुल और तसद्दुक़ से या बारी ताला हम में जितने बीमार हैं या हमारे अहल खाना में जो बीमार हैं
خواہ روحانی امراض میں مبتلا ہیں، جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، یا باری تعالیٰ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ اس مقدس اور محترم اور متبرک اور مقدس محفل میں، مجلس میں جو مومنین مومنات شرکت کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ان تمام کو ہر قسم کے آفات، بلیات، آفات، تکالیف، پریشانی، حوادث، مصائب اور ناگہانی سے یا باری تعالیٰ محفوظ فرما۔ یا باری تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے جاب میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں، ان کے بچوں کی، ان کی بیویوں کی، یا باری تعالیٰ اہل خانہ اور فیملی ممبرز کی یا باری تعالیٰ عمروں میں، صحت میں برکت عطا فرما، گھر میں برکت عطا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریوں کے شر سے محفوظ فرما، جن و انس کے شرور سے یا باری تعالیٰ محفوظ فرما۔ یا باری تعالیٰ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، یا باری تعالیٰ تمام اپنے دلوں کے اندر جو بھی جائز حاجات اور ضروریات رکھتے ہیں، یا باری تعالیٰ تو علام الغیوب عالم بذات الصدور ہے، یا باری تعالیٰ وہ تمام حاجات، ضروریات، مشکلات کو یا باری تعالیٰ آسان فرما اور پورا فرما۔ یا باری تعالیٰ دین کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، وسعت رزق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کا تابع فرمان فرما۔ یا باری تعالیٰ والدین کو بھی اولاد پہ شفقت کرنے کی یا باری تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے جن کے والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یا باری تعالیٰ ان کے والدین کو یا باری تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وہ جو حضرات یہاں موجود، ان کے والدین میں سے جو موجود ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، یہی ان کی جنت ہے، یہی ان کا دوزخ ہے، یا باری تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا، ان کی خدمت کرے، ان کو جنت میں داخلہ آسان فرما۔ یا باری تعالیٰ احترام والدین عطا فرما، اکرام والدین عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اس اسٹینفرڈ میں اور اسٹینفرڈ کے اطراف میں رہنے والی یہ خوبصورت کمیونٹی، یا باری تعالیٰ یہ تیرے حبیب سرکار دو عالم کے غلام اور تیرے نبی کے امتی اور تیرے بندے، یا باری تعالیٰ جس طرح محبت، اتفاق، اتحاد اور دلوں کو جوڑ کے یا باری تعالیٰ یہ یہاں پر بیٹھے ہیں، یا باری تعالیٰ اس دلوں کے جوڑ کو یا باری تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ یا باری تعالیٰ اس کے اندر مزید قوت و استحکام عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اگر دلوں کے اندر ہم میں سے کسی کے کسی دوسرے کے لیے یا باری تعالیٰ کچھ حسد یا کدورتیں یا دل کی کوئی بیماری یا برائی ہے، یا باری تعالیٰ اس مبارک رات کے تصدق سے تیری بارگاہ میں عرض ہے، یا باری تعالیٰ ان تمام امراض سے ہم سب کو یا باری تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اس مسجد میں جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، یا باری تعالیٰ یہی لوگ اپنے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق، جس نے کم دیا، جس نے زیادہ دیا، جو بھی دیا، یا باری تعالیٰ تیرے عطا کردہ رزق میں سے، تیرے عطا کردہ مال میں سے یا باری تعالیٰ عطا فرمایا۔ اور جہاں تک یہ مسجد اب تیار ہوئی، یا باری تعالیٰ ہمت اور توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ استحکام اور وسعت عطا فرما قلوب میں یا اذہان میں، یا باری تعالیٰ کہ تیرے گھر کو نہ صرف یہ مکمل کر کے تعمیر کر سکیں، بلکہ یا باری تعالیٰ اس کو بھی آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ رمضان المبارک سے آنے سے پہلے جو تو نے اپنی امت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں سے اور اپنے یا باری تعالیٰ بندوں سے جو وعدے کیے ہیں، یا باری تعالیٰ وہ تمام وعدے ہمارے ساتھ یا باری تعالیٰ پورا فرما۔ رمضان کی آمد سے پہلے یا باری تعالیٰ رمضان کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ روزے کے اندر اخلاص عطا فرما، تراویح اور قرآن کے اندر یا باری تعالیٰ اخلاص عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہم تمام کو یا باری تعالیٰ ہر قسم کی جسمانی روحانی امراض سے یا باری تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو بعض کسی تکالیف یا پریشانی میں مبتلا ہیں، یا بعض معاملات ان کے کہیں اٹکے ہوئے ہیں، یا باری تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب مہیا اور عطا فرما، یا باری تعالیٰ ان کی تمام مسائل اور مشکلات کو یا باری تعالیٰ آسانیوں کے اندر مبدل اور تبدیل فرما۔ یا باری تعالیٰ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یا باری تعالیٰ اور ہماری اہل خانہ زوجات جو ہیں، یا باری تعالیٰ وہ سب کے سب اس دیار غیر اسلامیہ میں ہیں، یا باری تعالیٰ ان تمام کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ بچوں کو اور بچیوں کو یا باری تعالیٰ راہ ہدایت صراط مستقیم پر رہنے اور چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز کی یا باری تعالیٰ تمام پابندی عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ روزوں کی پابندی عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنا خاص جملہ حاضرین حاضرات میں اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک ثواب الشاکرین۔ ہمارے پروفیسر خرم جہاں صاحب کی ممانی اور جاوید طور صاحب کی بھابھی صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ برادر حسن یہاں موجود ہے، اس کی بیٹی
پچھلے دنوں کافی دن اسپتال میں زیر علاج رہی ہے اور وہ بڑے پریشان رہے. وہ گھر پہ آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید مکمل صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. ہمارے وہ تمام بھائی بہنیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو قاضی الحاجات حلال المشکلات علیم بذات الصدور یا باری تعالیٰ ان تمام کی حاجات کو پورا فرما. اللہم انا نسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین واخبات المؤمنین ویقین الصدیقین وشفاعت النبیین لا سیما علی شفاعت سید الشافعین الی یوم الدین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. 5 صفحات کے نوٹ میں لکھ کے لایا تھا, ایک صفحہ بھی پورا نہیں ہوا اور کوئی پیٹ کھجلا رہا ہے.